मुझे मछली पकड़ना पसंद है। जब मुझे मछली मिलती है तो मैं डेडलाइंस और प्रोजेक्ट्स को भूल जाता हूँ। मैं पानी में देख रहा होता हूँ, मछली को तैरते हुए देखकर आसमान की तब्दीली को देख रहा होता हूँ, साहिल पर हिरन या रैकून्स की तलाश करता हूँ। कभी कभी यहाँ एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ ठीक है। फितरत के पास मुझे पुरसुकून रहने का एक मौका मिलता है, जैसा कि इसने सबसे ज्यादा परेशान हाल शख्सियात में से एक को ये मौका दिया था। क्या आपको याद है कि फितरत ने हजरत अय्यूब को कैसे पुरसुकून मौका अता किया? किताब मुक़द्दस कहती है कि हजरत अय्यूब एक दिन में हर वो चीज खो गए जो उनके लिए अहम थी। अपनी परेशानियों के बीच वो अपना ईमान भी खो बैठे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि खुदा ताला ने ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन क्या आपको याद है हजरत अय्यूब को सुकून कैसे मिला? मौसम बदल गया, गरज चमक के साथ तूफान आया और खुदा ताला ने तूफान के जरिए और हजरत अय्यूब को ये बताने के बजाय कि वो क्यों तकलीफ में थे, खुदा ताला ने हजरत अय्यूब को आसमान, पानी और मौसम और जानवरों की तरफ इशारा किया। ये ऐसा था जैसे खुदा ताला उस दिन हजरत अय्यूब के आगे तमाम फितरत को पेश कर रहे थे और पैगाम वाज़ेह था। उनकी बनाई हुई दुनिया के बारे में बात करते हुए खालिक ने फरमाया, अगर मैं अक्लमंद और ताकतवर हूं तो ये सब कुछ करने के लिए काफी हूं। क्या आप भरोसा कर सकते हैं? क्या आप तमाम जवाबात के बगैर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? हजरत अय्यूब के लिए खुदा का जवाब हम इस सीरीज को शुरू करने से पहले अपने जहन में रखते हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या खुदा हमसे कलाम करता है उसकी तख्लीक के जरिए। ये सुनने के लिए सबसे अजीम जगहों में से एक वहां मौजूद है, इस पानी के पार, अजायबात में दरख्तों के। इंसानों के अलावा खुदा ताला की जिंदा मखलूक के तमाम अजायबात में से दरख्त शायद कुदरत की सबसे ज्यादा काबिल दीद मखलूक है। दरख्त जमीन की सबसे बड़ी और कदीम तरीन जानदार चीजों में से एक है। इंसानों के बाद किताब मुक़द्दस में सबसे ज्यादा जिस जानदार चीज का तज़किरा मिलता है वो दरख्त ही है, और इंसानी तारीख का सबसे नुमाया दरख्त, जिंदगी का पुरअसरार और मोजज़ाती दरख्त किताब मुक़द्दस की किताबों को तश्कील देता है। जिंदगी का दरख्त पहला मखसूस दरख्त है जिसका तज़किरा किताब मुक़द्दस में किया गया है, पैदाइश के दूसरे बाब में, और जिंदगी का दरख्त आखिरी मखसूस दरख्त है जिसका तज़किरा किताब मुक़द्दस की आखिरी किताब के आखिरी बाब में किया गया है। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि जिंदगी के दरख्त का फल बनी नौ इंसान को अबदी जिंदगी और सेहत फराहम करता है। सिर्फ यही नहीं, रोजमर्रा का दरख्त जो हमारे पड़ोस में होता है और दुनिया के बहुत से बेयाबानी इलाकों को भरता है, जमीनी जिंदगी के लिए भी जरूरी है। दरख्तों के बगैर लोग जिंदा नहीं रह सकते थे। यह हमारे खालिक के मंसूबे के मुताबिक था कि दरख्त बहुत से मुख्तलिफ कामों के जरिए जिंदगी को सहारा देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के प्रोफेसर कैल डेविट और सेबल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के डायरेक्टर दुनिया के जंगलात को माहौलियात की मुआवनत के लिए शानदार डिजाइन करदा चीज के तौर पर देखते हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। जंगलात एक असूली जरिया है जो खुदा ताला के पास अपनी मखलूकात के साथ जमीन के चेहरे को ढांपते हैं, क्योंकि जंगल सिर्फ दरख्त और झाड़ियां ही नहीं बल्कि वो हर किस्म की मखलूक के लिए घर भी है। ये तमाम तर मखलूकात अपने माइक्रो क्लाइमेट के खुद तख्लीकार हैं। सिर्फ एक किस्म का माइक्रो क्लाइमेट नहीं बल्कि बहुत सी हजारों किस्में हैं जो हर तरह की चीजों के लिए साजगार रिहाइश का बनाती हैं। जब आप दोनों समतों में मदारिनी से कुतुबैन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये शानदार निज़ाम अपने किरदार को बदल देते हैं। जैसा कि हम मदारिनी में मिसाल के तौर पर जंगल में दसियों हजार शायद सैकड़ों हजार मुख्तलिफ माइक्रो आबो हवा और रिहाइश गाहें हैं। ये कम होकर अर्ज से बल तक पहुंच जाता है जब तक कि ये आखिरकार जंगलात इस तक खत्म नहीं हो जाते। जब हम खंभों की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सब छोटे कोने और शगाफदार क्या हैं? ये वो लोग हैं जो मदारिनी इलाके में इंसास का दरख्त और सलीब दरमियानी अर्ज बल्द में
درختوں کے سوراخ والی مکڑیاں اور اس پوری رینج میں جنگل کے پرندے ہیں، لہٰذا یہ جنگلات کا نظام ہے۔ یہ ایسے نظام ہے جو ہوا اور آب کی تخلیق کرتے ہیں۔ ان کا ایک ایسا سسٹم ہے جس سے یہ بہت سی چیزیں بناتے ہیں، جس میں مٹی اور پانی، فضا، یہ سب ہائبرولوجک سائیکل میں کافی زیادہ مددگار بھی ہے، اور ہر جاندار چیز کو پانی کے لیے زمین پر واپس لانے میں حصہ لینے والے ہیں تاکہ ہر کوئی اس سے مستفید ہو۔ ایمیزون رین فارسٹ میں دنیا کے سرکردہ حکام میں سے ایک لندن کے مشہور رائل بوٹینک گارڈنز کے سابق ڈائریکٹر سر گیلین پرنس ہیں۔ ڈاکٹر پرنس اب کارنوال میں انگلینڈ کے متاثر کن ایڈن پروجیکٹ کے سائنسی ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جنگلات اس سیارے پر زندگی کی اساس ہیں۔ یہ جنگلات اور سمندری ساحل ہیں جو آکسیجن پیدا کرتے ہیں جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اور یہ ماحولیات پر قابو رکھتے ہیں۔ اگر ہم زمینی جنگلات کو کاٹ دیں تو بہت جلد ماحول خراب ہو جائے گا، تو اس لیے جنگلات ہمارے لیے بہت کلیدی کردار رکھتے ہیں۔ اور جنگلات کا ایک اور مفید پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں بہت ساری چیزیں دیتے ہیں، جیسے ہمارے استعمال کے لیے لکڑی، اور بہت سی ادویات بنتی ہیں ان سے، خوراک، اور اس قسم کی بہت سی چیزیں جنگلات سے ملتی ہیں۔ یہ حیاتی خطہ اسی سب کے بارے میں ہے۔ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا نکلتا ہے۔ آپ کو ربڑ کے درخت نظر آئیں گے، آپ کو چاکلیٹ اور کافی نظر آتی ہے، اور بہت ساری دوسری چیزیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہیں۔ مجھے درختوں کی چوٹیوں میں جنگلات کی چھتریوں میں بہت سا وقت گزارنے کا موقع ملا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ایک بار ایسا کرتے ہیں تو آپ کا درختوں کے بارے میں رویہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ آپ ان کا احترام ویسے ہی کرتے ہیں جیسے خانہ خدا کا کرتے ہیں، کیونکہ آپ درختوں کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ ان جانوروں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں جو کہ جنگلات میں رہتے ہیں، کہ وہ جانوروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے، انہیں جرک لگانے یا ان کے پھلوں کو پھیلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ اور اس کے بہت سے مختلف طریقے ہیں کہ میں درختوں کے بارے میں خود اور اس خالق کے بارے میں زیادہ سے زیادہ حیران ہوتا ہوں جس نے کمال قدرت سے ان درختوں کو بنایا تھا۔ شاعر اور سائنسدان دونوں ہی تلاش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جنگل میں موت اور زندگی کے زوال کے باوجود دوبارہ جنم لینے کا یہ ایک جاری معجزہ ہے۔ برائنٹ اپنے جنگلات کے گیت میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کے کاموں پر لکھا ہوا میں نے آپ کی ابدیت کا سبق پڑھا۔ سب کے بوڑھے ہونے اور مرنے پر غور کریں، لیکن ایک بار پھر کس طرح زوال پذیر نوجوانوں کے قدموں پر خوشی اور خوبصورت نوجوان اس کی تمام خوبصورت شکلوں میں یہ بلند و بالا درخت اپنے آباء و اجداد سے کم فخر سے لہراتے ہیں جو ان کے نیچے بوسیدہ ہوتے ہیں۔ ہزاروں سالوں سے عقیدے کے لوگوں نے جسمانی ماحول میں ایک تخلیق کار کی نشانی دیکھی ہے۔ اس عمل میں انہوں نے حضرت پولس کے الفاظ کی بازگشت سنی ہے جنہوں نے پہلی صدی میں لکھا تھا، خود خدا تعالی کی فطرت قدرتی دنیا میں جھلکتی ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ رومیو باب 1 آیت 20۔ شاعر برائنٹ جنگل میں خدا تعالیٰ کی شہادت کی بات کرنے کے لیے اپنے جنگل کے گیت میں آگے بتاتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ان رنگوں میں کسی گواہ کے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کے کمالات جو خوشبودار سانسوں کے ساتھ جنگل کے پھولوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں اور ایک مسکراہٹ کی طرح دکھائی دیتے ہیں، برقرار رکھنے والی محبت کی جو اس عظیم کائنات کی روح ہے۔ مجھے لگتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو قدرتی خوبصورتی سے مغلوب ہو سکتے ہیں، اور آپ جنگل سے باہر آ کر قدرتی مناظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت مناظر دیکھ کر آپ کی سانسیں تھم جائیں گی۔ یہ ایک الگ ہی احساس ہے۔ ہمارے پاس خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی احساس ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کی تخلیق ہمیں اس کے ساتھ اسے بڑے مقابلے کے لیے تیار کر سکتی ہے۔ تصور کریں کہ آپ ابھی پہاڑوں میں چہل قدمی کر رہے ہیں اور آپ پہاڑی راستے پر ایک کونے کی طرف مڑے ہیں، اور وہاں ایک خوبصورت دریا ہے، وہاں ایک جنگل ہے، فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، اور آپ وہاں کھڑے رہتے ہیں۔ آپ اس خوبصورتی میں جذب ہو جاتے ہیں
اور میں کسی ایسے شخص سے کہوں گا جسے یہ تجربہ ہوا ہو، بس رک جائیں، اسے دیکھتے رہیں اور اس کی تعریف کریں اور سوچیں کہ میں قدرتی خوبصورتی کے احساس سے مغلوب ہوں۔ لیکن فرض کریں کہ کوئی خدا تعالیٰ ہے جس نے اسے بنایا تھا، ایک خدا تعالیٰ جو اپنی تخلیق کے کسی بھی پہلو سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ کوشش کریں اور تصور کریں کہ آپ کا دل اس خدا تعالیٰ کا سامنا کرنے سے کس طرح مغلوب ہوگا جسے آپ نے اس کی تخلیق میں اس قدر دلکش طریقے سے دیکھا۔ وقت کے آغاز سے درختوں اور ان کے فراہم کرتا قدرتی وسائل کو ہماری دیکھ بھال کے سپرد کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے عدن میں درختوں سے بھرا باغ تیار کیا، اور پہلی چیز جو ہمیں ان درختوں کے بارے میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوبصورت تھے، اور دوسری یہ کہ وہ خوراک کے لیے اچھے تھے۔ درخت کی دیگر لاتعداد اقدار کو دریافت کرنا کتاب مقدس ہم پر چھوڑتی ہے، لیکن جو بات شروع سے ظاہر تھی وہ یہ تھی کہ درختوں کی دونوں جمالیاتی اور مادی اقدار موجود ہیں۔ ہمارے صحن میں اگا درخت یا لکڑی کی گھر پہ موجود مصنوعات ہمارا معیار زندگی بہتر کرتی ہیں، ہماری صحت اور خوشحالی کے لیے۔ تو آپ درخت کو کب کاٹتے ہیں اور کب بڑھنے دیتے ہیں، اور بڑی تصویر میں زمین کے جنگلات کا کتنا حصہ کاٹا جا سکتا ہے اور کتنا باقی رہنا چاہیے؟ وہ انتخاب ہمیں اچھی زمین کے نگرانوں کے طور پر دیے گئے ہیں جو ہمیں سونپے گئے ہیں۔ مسیحا کالج میں حیاتیات اور ماحولیات کے مطالعے کے پروفیسر جو شیلڈن کئی سالوں سے اس توازن کے مسئلے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک توازن ہے، یہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لکڑی کی مصنوعات فراہم کرنے کی ضرورت کا توازن ہے، اور رہائش فراہم کرنے کے درمیان توازن ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی تخلیق کے لیے ضروری ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا سب سے بڑا سوال ہوگا جس کے ساتھ میں جدوجہد کر رہا ہوں اور جس کا جواب میں ابھی تک نہیں جانتا ہوں، پر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اور اپنے کلاسوں سے پوچھتا ہوں، اور میں سوال کے بارے خود بھی بہت سوچتا ہوں۔ اگر ہم واقع حقیقتاً ذمہ دار ہیں تو مطلب ہوا کہ ہم تخلیق کی دیکھ بھال کر رہے ہیں خدا کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے نہیں۔ رکھوالے کی وجہ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی ملکیت ہیں جس کا آپ خیال کر رہے ہیں، آپ ایک ذمہ دار شخص نہیں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہم مالک کی خدمت کر رہے ہیں کیونکہ ہم تخلیق کے محافظ ہیں۔ حتمی سوال جس کے ساتھ میں لڑ رہا ہوں یہ ہے کہ رکھوالے کو اپنے ذاتی استعمال کا کس قدر حق حاصل ہے، اور ایک محافظ کو لازماً کتنا چھوڑنا ہے، یعنی کہ تخلیق کے ثمرات کی خاطر۔ اس سوال کے ساتھ کلیسیا نے کشتی نہیں لڑی ہے، اور یہ سوال ہے جو میرے خیال میں آج کے عہدے داروں کے لیے ضروری ہے کہ واقع اس کی حرکیات کو سمجھنا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تخلیقات کے محافظ کس طرح سے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں الہیات کے پروفیسر اور وائکلف ہال کے پرنسپل الیسٹر میکگرا، جو کتاب ری انچینٹمنٹ آف نیچر کے مصنف ہیں، جو کہ ایک ڈبل ڈے کتاب ہے جس میں یہ دریافت کیا گیا ہے کہ کلیسیا نے کس طرح تخلیق کی دیکھ بھال کرنے میں اپنی آواز اور کردار کو کھو دیا ہے۔ تخلیق کے نظریے کے موضوعات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ہماری دنیا نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہنے کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ جسے خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، خوبصورتی کی دنیا، وسائل کی ایک ایسی دنیا جو ہمیں برقرار رکھتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ دنیا خدا کی ہے، ہم یہاں اس کے ذمہ دار کے طور پر ہیں، نہ کہ مالک کے طور پر۔ ہم یہاں خدا تعالیٰ کے مہمانوں کے طور پر ہیں، نہ کہ اس کے مالک کے طور پر۔ سر گیلین پریس لندن کے قریب رائل بوٹینک گارڈنز کے سابق ڈائریکٹر اور انگلینڈ کے وسیع ایڈن پروجیکٹ کے سائنسی ڈائریکٹر یقین رکھتے ہیں کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ دنیا کے بہت سے جنگلات ایک غیر مستحکم شرح پر استعمال ہونے کے خطرے میں ہیں۔ دنیا کے جنگلات کی حالت خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ ہم نے زمین کے 50% سے زیادہ بارش کے جنگلات کو کھو دیا ہے، اور یہ ناہموار ہیں کہ ایمیزون کے جنگلات کا ہم نے 20% سے بھی کم کھویا ہے۔ اس لیے وہاں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ ہمیں ایڈورٹیزمنٹ میں نظر آتا ہے، جتنی پبلسٹی ہوتی ہے۔ بہت سے دوسرے مقامات پر یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ برازیل کے ساحل کے نیچے جنگل کی ایک پٹی ہے جسے بحر اوقیانوس کا ساحلی جنگل کہا جاتا ہے، اور آج اس میں سے صرف 6% رہ گئی ہے۔ اور میں نے کچھ سال پہلے بحر اوقیانوس کے ساحلی جنگل میں درختوں کا مطالعہ کیا تھا، اور ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں اگنے والے پودوں میں سے 53% ایسے پودے ہیں جو کہ وہیں مخصوص ہیں، یعنی صرف اسی جنگل میں اگتے ہیں۔
اب اگر ہمارے پاس اس جنگل کا صرف 6% باقی رہ گیا ہے تو ظاہر ہے ہم نے درختوں کی بہت سی انواع کو کھو دیا ہے، وہ معدوم ہو چکے ہیں۔ میڈغاسکر کے پاس اس کے جنگلات کا صرف 18% حصہ یا کسی بھی قسم کی قدرتی نباتات باقی رہ گئی ہیں۔ پھر بھی میڈغاسکر میں اگنے والے پودوں کا 95% اس جزیرے کے لیے مقامی ہے، اور اسی طرح وہاں بھی معدومیت کا ایک مرکز ہے۔ امریکہ میں معدومیت کا دارالحکومت ہوائی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پودوں کی 98 اقسام جو وہاں موجود تھیں، جب مغربی لوگ ہوائی گئے تو وہ ناپید ہو چکی ہیں، اور ان میں سے بہت سی ہوائی کے جنگلات میں ہیں، تو لہٰذا یہ خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ ہم انواع کو کھو رہے ہیں، اور ہر ایک نوع جسے ہم کھوتے ہیں ہم مستقبل کے لیے اپنے اختیارات کو محدود کرتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ اگر یہ کوئی ایسی مثال نہیں تھی، کون جانتا ہے کہ یہ کوئی ایسی نسل نہیں تھی جو ایڈز یا کینسر کا علاج ہوتی، یا یہاں تک کہ اگر یہ ہماری فصلوں میں سے ایک کے ساتھ نسل کی افزائش کے لیے بہت اہم تھی۔ لہٰذا یہ خطرے کی گھنٹی کا سبب ہے، اور ہمیں جنگلات کے تحفظ کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ ڈاکٹر پرینس کی تشویش جائز ہے، پھر جناب مسیح کے پیروکار کی ذمہ داری کیا ہے؟ ڈاکٹر کیلون ڈیوڈ نے یہ کتاب مقدس کی بصیرت فراہم کی ہے۔ اگر آپ زبور شریف کا مطالعہ کرتے ہیں اور پوری کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان تمام مخلوقات کی بھلائی سے بالکل خوش ہے، اور یہ صحیفہ حضرت ایوب کو مثال کے طور پر ان تمام حیرت انگیز مخلوقات کے بارے میں حضرت ایوب کو بیان کرتے ہیں۔ وہ دریائے گھوڑے کو ایسی چیز کے طور پر بیان کرتے ہیں جسے خدا تعالیٰ نے بنایا ہے جیسا کہ انہوں نے آپ کو بنایا، اور اس طرح خدا تعالیٰ زندگی کے تنوع اور مخلوقات میں سے ہر ایک کی پیچیدگی سے بے حد خوش ہیں۔ یہ واقعی اہم ہے کہ ہمیں اس زبردست ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہے، جیسا کہ حضرت نوح کو یہ احساس ہوا تھا کہ زندگی کے اس عظیم تنوع کو محفوظ کرنے کے لیے۔ لہٰذا جب ہم پھولدار پودوں کی 2.5 لاکھ انواع کو دیکھتے ہیں جنہیں ہم اب تک نام دینے کے قابل ہو چکے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے 1/4 20 جنوری 2055 کے آخر تک ناپید ہو سکتی ہیں، دنیا کے لیے خدا تعالیٰ کی محبت کا تصور کرتے ہوئے اور کہنا چاہیے کہ ہمیں اس قسم سے پیار ہے، ہم اس تنوع کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کو رنگا رنگ اور متحرک کرتی ہے۔ یہ ایسے رنگ بکھیرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارا دل واقعی باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ان انواع کو بچانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ مثال کے طور پر حال ہی میں میری توجہ کا مرکز بنی ہوئی ایک تصویر ہے جو میں نے اپنے ایک ساتھی کی میڈغاسکر میں ایک افریقی بنفشا کی دیکھی تھی۔ یہ ہمارے علاقے میں بڑھنے والوں میں سے بہت مختلف تھا، لیکن یہ واضح طور پر ایک افریقی بنفشا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا یہ آخری ہے، اور مجھے سوال کرنا پڑا کہ کیا تمہارا مطلب ہے کہ یہ آخری پودا ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ واقعی آخری ہے اس سپیشیز کا، اور یہ پودا صرف ہمارے پاس ہی ہے۔ اور یہ میڈغاسکر کے مکابی جنگل میں ایک کسان کے فارم پر بڑھ رہا تھا، اور یہ واضح طور پر کسی نہ کسی مقام پر کھو جانے والا تھا، تباہ ہونے والا تھا۔ اسی طرح انواع معدوم ہو جاتی ہیں اور سرگوشی سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ خدا تعالیٰ اس سے خوش ہے، اور نہ ہی میں خوش ہوں، کیونکہ یہ ایک خوبصورت تخلیق ہے۔ اس لیے ہمارے خدشات میں سے ایک زمین کی خوبصورتی اور سالمیت کو برقرار رکھنا ہے، تاکہ تمام مخلوقات خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے قابل ہوں۔ اس مملکت کے ساتھ جیسا کہ ہم نے سیکھا ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ سب ہو پیدائش باب 1 میں۔ یہ حقیقت کہ خدا تعالیٰ زمین کی اور اس میں موجود مخلوقات کی تنوع کی پرواہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے زیادہ کھپت اور زمین کے مختصر نظری نمونوں کے دنوں میں بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ میشیگن کے زیریں جزیرہ نما کے شمال میں، جہاں 1800 کے اواخر کے لمبر بیرن ریاست کے بڑے پیمانے پر سفید پائنز کے زیادہ تر حصے کو عملی طور پر سٹرپ مائٹ کیا تھا لکڑی کی کٹائی کے لیے، وہ خاندان جو اس کوآپریٹو کے مالک ہیں اور اس کو چلاتے ہیں، وہ ہارڈ ووڈز کی کٹائی کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ راکھ، میپل، چیری، اوک اور دوسرے درخت جو بالائی میشیگن میں غالب ہیں۔
जबकि कुछ सफेद पाइन्स आहिस्ता से सेहतयाब हो रहे हैं। ज्यादा सख्त हार्डवुड गालिब नस्लों में ही रहेंगे। सैम फॉल लकड़ी के लॉट के इंतजाम और कटिंग के कामों की निगरानी करते हैं। बुनियादी तौर पर हमारी कंपनी जमीन की दानिशमंदाना जिम्मेदारी पर यकीन रखती है और हमें यकीन नहीं है कि ये हमारी है, और ना ही हम यहाँ पर किसी चीज के मालिक हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बहुत मुख्तसर अरसे के लिए हैं। हम यहाँ किराएदार हैं या सिर्फ निगरान हैं उस चीज के जो खालिक ने तख्लीक की। तो हमारा यकीन है कि हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, इसके वसाइल का जितना भी मुमकिन हो सके दानिशमंदी से। हम यकीनन इसका फल इस्तेमाल करने के मिजाज हैं, लेकिन हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक ऐसे शख्स के तौर पर जो किताब मुक़द्दस की हिकमत और तख्लीक़कार के कामों का एहतराम करने का पाबंद है, मिस्टर सैम जंगल के इंतजाम की तकनीकों को समझने और लागू करने की कोशिश करते हैं, जो कि मुस्तकिल तौर पर है जंगल को तबाह किए बगैर मखलूक के दरख्तों को ले जाना। वैसे यहाँ इंतजामी तकनीक में दो इंतहाई इख्तलाफात हैं। यहाँ दाएं तरफ आप देख रहे हैं एक मुनासिब पतला हार्डवुड स्टैंड। हमारे पास ये सेटअप है ताकि हम 10 साल की गर्दिशी मुद्दत में हमेशा के लिए स्टॉक तने काटने के काबिल होंगे। तमाम साइज की क्लासेस मुनासिब तरीके से स्टॉक की गई हैं और ये बाकी जिंदगी इस स्टैंड से सूद हासिल करने जैसा होगा। हम इस स्टैंड से तकरीबन हर 10 साल में एक बार तकरीबन 2000 फुट फी एकड़ को काट सकते हैं, और इसके लॉग ऑफ को देखा हमने। यहाँ हमारे पास हार्डवुड क्लियर कट पड़ा है और बुनियादी तौर पर इसे वापस आने में 60 से 70 साल लगेंगे। शुमाली मिशिगन में आमतौर पर क्लियर कट हार्डवुड अब कोई आम इंतजामी जंगलात की स्कीम नहीं है, और इसकी और भी वजूहात हो सकती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन आमतौर पर हार्डवुड की किस्म या फिर क्लियर कटिंग की किस्म हम ऑस्पेन साइट, पाइन साइट, टी सोनिथ स्पेन के अलावा और भी कुछ करती हैं। क्योंकि वो साया बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए उन्हें दोबारा पैदा होने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। ये जरूरी चीज है, और अच्छी क्वालिटी की अक्सर ऑस्पेन साइट्स अच्छी हार्डवुड साइट्स नहीं हैं। इसलिए इस साइट पर नाकिस क्वालिटी के हार्डवुड लगाने का कोई मकसद नहीं है। एस्पेन को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है क्लियर कट। क्योंकि एक जंगल सिर्फ दरख्तों पर मुनहसर नहीं होता, बल्कि एक पूरा माहौलियाती निजाम है जो आसपास की कम्युनिटी को अहम फवायद फराहम करता है। लकड़ी काटने वालों को जो कि खेती बाड़ी का इंतजाम करना चाहते हैं, वो हल्की, ज्यादा काबिल अमल और ज्यादा कारआमद मशीनों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे लटकने वाले सिरों के साथ कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर जो लॉग्स की पैमाइश आज़ा को काटते हैं, कट ऑफ करते हैं और उनको तेज करते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी अहम है, जमीन के जंगलात की तकदीर बुनियादी तौर पर उन लोगों के हाथ में है जो ये फैसला करते हैं कि कौन से दरख्त काटे जाएंगे और कौन से दरख्त बाकी रहेंगे। जमीन की देखभाल का रवैया जंगल के मुनासिब इंतजाम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत जरूरी है। काउंटी फॉरेस्टर रिक मोरेंजी जिम्मेदारों को उनके जंगलात की सेहत और पैदावारी सलाहियत को न सिर्फ इसकी लकड़ी की जिंदगी के लिए बल्कि पूरे जंगलाती निज़ाम के लिए भी हिदायत देते हैं। अक्सर मुझे जिम्मेदारों की तरफ से कॉल आती है जिनसे राब्ता करते हैं लकड़ियां खरीदने वाले, और यह मुतअद्दिद खरीदार राब्ता करते हैं और उनको उनकी लकड़ी चाहिए, और उन्होंने उनको कोई ऑफर की है कि वो इतने दरख्तों को और इतनी कीमत की लकड़ी काटें। वो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि रिक, क्या ये अच्छी ऑफर है और कैसे मेरी लकड़ी की जमीन के लिए बेहतर रहेगा। और फिर मैं उस जिम्मेदार से मिलता हूँ और लकड़ियों को देखता हूँ और पूछता हूँ कि तुम्हारे मकासद क्यों हैं, तुम इस लकड़ी की जमीन के मालिक क्यों हो, और फिर उन मकासद को हासिल करने की कोशिश करता हूँ। आमतौर पर वो स्टीवर्डशिप पर मबनी होते हैं, यानी वो लंबी मनसूबाबंदी करते हैं, और मैं उन्हें लकड़ी की फरोख्त के पूरे प्रोसेस के बारे में गाइड करता हूँ। दूसरे लफ्जों में किन दरख्तों को सेलेक्ट किया जाना चाहिए, मुआहिदा कैसे तैयार किया जाए, बोली कैसे लगानी है, और ये पूरा अमल किस तरह से मुकम्मल होगा। और मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि अगर हम इसको ठीक तरह से करेंगे तो आप अभी एक फसल काटेंगे और मुमकिन तौर पर 12 से 15 साल बाद इसी किस्म की दूसरी फसल तैयार हो चुकी होगी, और फिर अगले 12 से 15 साल में एक और फसल। तो हर दफा हम अच्छी और काबिल कदर लकड़ी काट रहे होंगे, बेहतर मयार की लकड़ी जिसकी कीमत काफी ज्यादा होगी। और इसी दौरान मैं हमेशा सोचता रहता हूँ माहौल के बारे में। मैं हौसला अफजाई करता हूँ कि जंगल के फर्श पर वो बड़े कुतर की लकड़ी को छोड़ें
یہ فوڈ چین کے تصور کی بنیاد کی طرح ہے، جہاں اس لکڑی پر کیڑے حملہ آور ہوں گے اور اسے نیچے سے سڑنے کے عمل کے ذریعے توڑ دیں گے اور یہ مٹی میں نامیاتی مادہ بن جائے گی۔ وہ کیڑے جو اس میں گھر بنائیں گے انہیں پرندے اور چھوٹے ممالیہ جانور بھی کھائیں گے، تو اس لیے میں اس کے حق میں ہوں۔ ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ گھنے درختوں کے لیے گھونسلے والے پرندوں اور جنگلی حیات کے لیے بڑے قطر کے بیج کو چھوڑ دیں، تو ہم اس طریقے سے سوچتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ندی نالا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ ہم بفر زون قائم کر رہے ہیں تاکہ درخت اس سلسلے کے زیادہ قریب سے نہ کاٹے جائیں، جو کہ اوپر والے حصے کو باقی نہیں رکھا جا رہا۔ جنگلات میں یہ ندیوں والی سڑکیں اہم چیز ہیں، اس لیے سڑک کا مقام ایک ندی میں کٹاؤ سے بچنے کے لیے ایک حقیقی عنصر اور بہت اہم چیز بن جاتا ہے۔ مسٹر رک نے پایا ہے کہ جنگلات کے دانشمندانہ اصولوں کے ذریعے خدا تعالیٰ اور کمیونٹی کی خدمت کرتے ہوئے اس کا کام ملازمت سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ میں واقعی یقین کرتا ہوں کہ اس نے مجھے جنگلات میں بلایا ہے اور میں اپنے روحانی تحفوں کو دیکھتا ہوں، اور میرا ماننا ہے لوگوں کی مدد کرنا ان تحفوں میں سے ایک ہے۔ مجھے بس لگتا ہے کہ میں اپنے روحانی تحفے استعمال کر رہا ہوں۔ میں جنگل کے انتظام میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ تو جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے، تو ہمیں یہ جنگل صرف ایک مختصر مدت کے لیے دیا گیا ہے۔ ہم اصل میں اپنے بچوں سے ادھار لے رہے ہیں، تو میں ان ذمہ داروں کی مدد کر رہا ہوں تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے ماحول کو بہتر چھوڑیں مستقبل کے لیے۔ یہ ہم میں سے ان لوگوں کے لیے باقی ہے جو کتاب مقدس کی حکمت اور اختیار کا احترام کرتے ہیں کہ ہم زمین کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ کیلون ڈیوڈ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ انتخاب کتنے عملی ہیں۔ ایک بار جب ہم نے جنگلات کی اہمیت اور درختوں کی اہمیت کی تعریف حاصل کی، پوری دنیا کے لیے سوالات کے جوابات ڈھونڈے، اور ایک اصولی طریقہ ہے جس کا ہم جواب دے سکتے ہیں صرف یہ سوال پوچھ کر کہ میں جن لکڑیوں کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہوں، گھر بنانے کے لیے، فرنیچر بنانے کے لیے، سامان سازی کے لیے، ان لکڑیوں کا ماخذ کیا ہے؟ اور آج تک ہم لوگ یہ سمجھ نہیں پائے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ درخت کس نے تخلیق کیے ہیں۔ اور ابھی اسے تلاش کرنے کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر لکڑی کے کچھ فراہم کنندگان، ان کی طرف سے تصدیق شدہ پروگرام ہے جو اس بات کی ضمانت دیں گے کہ آپ جو لکڑی استعمال کر رہے ہیں وہ پائیدار جنگلات سے آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ اگنے والے جنگلات سے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ غریبوں کا حق مار کر نہیں بنے ہوئے ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے ماخذ تلاش کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے، جس کا نتیجہ کبھی کبھار کم قیمت میں یا تخلیق کی تباہی پر بنتا ہے، جو ایک اور چیز ہے جس کا اکثر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مختصر عرصے میں سستی ہوگی لیکن طویل عرصے کے لیے نہیں۔ دوسری چیز جس پر ہمیں واقعی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ موجودہ لکڑی کا کاروباری استعمال، یہاں تک کہ اگر اس کی قیمت اتنی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی جو لکڑی آپ اپنے پرانے گھر سے باہر لے جا رہے ہیں، اسے دوبارہ استعمال کرنا کہیں زیادہ معقول ہو سکتا ہے۔ یہ شاید ایک ترکھان کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا، تازہ اور نئے مواد کا استعمال کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں پرانے مواد کو استعمال کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، نہ کہ نئے اور فریش مواد کو استعمال کیا جائے۔ تخلیقی وسائل کی مسیحی اسٹیورڈشپ میں میرے خیال میں اہم ضرورت یہ ہے کہ ان درختوں سے ہر ایک کے بارے میں سوچا جائے کہ ان میں سے ہر ایک درخت لکڑی کے ان ٹکڑوں میں سے ہر ایک خدا تعالیٰ کی تخلیق کا حصہ ہے اور اسے بہت عزت اور قدر سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔